अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी बड़ा हंगामा रहा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल जो थे वो सेनेट के इलेक्शंस थे जिसमें पीटीआई को इतना कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, जिनकी अभी गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, और काफ़ी सीट्स जो हैं जिसमें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट भी है वो पीडीएम के उसमें हक में चली गई। और आज जो एड्रेस था प्राइम मिनिस्टर का उसमें भी वो काफ़ी मायूस लग रहे थे, काफ़ी परेशान लग रहे थे, काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि जी सेनेट इलेक्शंस में पैसे चलाए गए हैं, लोगों को खरीदा गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही उठता है कि 2018 के इलेक्शंस में जब जहांगीर तरीन साहब को कहा गया कि वो एमएनएस को लेकर अपने प्लेन में लेकर आ रहे थे पैसे देकर और पीटीआई में शामिल करवा रहे थे, तो वो सब कुछ क्या था उस वक्त क्यों नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा कि जी करप्शन जो है वो जो करप्ट लोग हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा हमेशा की तरह उन्होंने कहा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं भी रहा पार्लियामेंट में तब भी मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बात सारी ये है कि इसमें अगर वो करप्ट लोगों की बात करते हैं और कहते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए, तो फिर फैसल वाउडा क्या कर रहे हैं सेनेटर बनके। उन्होंने 9 बजे वोट डाला उसमें सेनेट इलेक्शंस के लिए, और उसके बाद 9:15 बजे जाकर उन्होंने असेंबली से रिजाइन कर दिया। उसकी वजह से जो केस उन पे चल रहा था, जिसके लिए कहा जा रहा था डुअल नेशनल है, असेंबली में नहीं हो सकते, वो अपने आप ही खत्म हो गया और कह दिया गया कि जी ये तो ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए इनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। और फैसल वाउडा भी एक तरह से पैसे खिलाकर या पैसे दिखाकर सेनेटर बन गए। तो खान साहब इस बारे में क्या कहेंगे? उनके अपने लोगों ने उनका काफी हद तक साथ छोड़ दिया और बहुत से लोग इस सबसे पहले आए हैं सामने, और डिफरेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर पीटीआई के लोग आए जो उनसे नाराज हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं, कोई एमएनए है, कोई एमपीए है, लेकिन उनसे नाराज हैं। तो ये सब चीज अब किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को चेंज करना चाह रही है? लेकिन एक चीज और भी कही जा रही है कि अगर इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिला जो वो सैटरडे को लेने का कह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें और फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाना हो। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। मैंने कुछ डिटेल्स बताई हैं इंट्रो में। आप सर किस तरह देखते हैं इस सब मामले को? नहीं, ये तो आपने उनका सारा बता दिया, जो कुछ भी गुज़श्ता कई सालों से हम सुन रहे हैं रिपीटेडली। और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हर दफ़ा जो है ना इमरान खान साहब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही अल्फाज में, उसमें किसी किस्म के कोई तरमीम या इजाफे के बगैर। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो कोई विसल ब्लोअर नहीं होता कि वो कोई साफ़ी है या कोई कमेंटेटर है या कोई रास्ते में खड़ा बंदा है। वो जो कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करता है तो उसका फिर सोल्यूशन भी बताए, और सोल्यूशन मुहैया करना उसकी जिम्मेदारी बनती है एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। जाहिर है जब आप ये सारी चीज़ें गिन के आए हैं कि जी धांधली हो गई है, इलेक्शन स्टील हो गए, बिक गए, पैसा चल गया, करप्शन हो गई, तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? आप कह रही हैं जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट उनको फारग कर दे या कुछ, उसको ज़रूरत क्या है एस्टेब्लिशमेंट को? यही तो प्रॉब्लम है फारग करने की, जब आप खुद अपनी हरकत की वजह से खुद ही फारग हैं कतई तौर पे, और आप जो है वो अपने मकासद की तरफ एक इंच भी मूव नहीं हो रहे। अब आप देखें ज़रा उनकी तकरीर के एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इस वक्त ज़हनी हालत ये है कि उन पे जो है वो रहम आता होगा सुनने वालों को वो तकरीर, कि उन्होंने खुद कहा कि जी हमें बड़ा लंबा तजर्बा है। मैं जब 20 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं हैरान रह गया कि सेनेट में जो है वो वोट बिकते हैं और वहाँ तो बहुत बड़ी करप्शन होती है। फिर हमें उसका फर्स्ट हैंड तजर्बा हुआ जब हम पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने बनाई, तो वहाँ हमारी सेनेट की सीटें थी तो हमें पता चला कि ये सीटें बिकती हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आप इतने अरसे से, जब आपको 20 साल से पता था, 6-7 साल से तजर्बा भी था, 2-3 साल से आप सेनेट की गेमें भी खेल रहे हैं, कभी चेयरमैन की और कभी किसी की, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने किया क्या? और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप किसकी तरफ देख रहे हैं?
کہ who is going to do something. کیا آپ کے متبادل کوئی ایسی فورس موجود ہے, کوئی ایسی پاور اتھارٹی کہ جو اس چیز کو جو ہے وہ کرے. اصل میں یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس, جس میں کہ مایوسی اور ایک طرح کی بالکل ہی جو ہے نا ایک ناقابل اصلاح قسم کی سچویشن میں آپ ملک کو لے کے جاتے ہیں, جب پرائم منسٹر یا کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کہانیاں سنانی شروع ہو جائے. بھائی یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سینٹ میں جو ہے وہ شروع سے کرپشن ہو رہی ہے, اور ان کو اس تفصیل کا بھی پتہ ہے کہ اس میں کرپشن ہو کیا رہی ہے. جو متناسب نمائندگی ہے یا جس حوالے سے اسپیشل سیٹیں ہیں, تو اس طریقے سے عوام کی چونکہ ان پہ نظر نہیں ہوتی, تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ جا کے تو یہ سیٹیں خریدتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عوام سے کوئی ووٹ خریدتا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے کوئی غریب لوگ ہیں, کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں کہ انہوں نے ووٹ بھیج دیا. آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ ووٹ بیچ رہے ہیں, اور خود آپ کی اپنی پارٹی کے ممبر جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں, جس کی انہوں نے مثال دی کہ ہم نے 20 ممبروں کا پتہ چلا کہ انہوں نے ووٹ بھیج دیے تو ہم نے ان کو فارغ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا حل اس الیکشن سے پہلے بہت پہلے جو ہے وہ نکلنا چاہیے تھا. اس میں سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں اسی طرح کے جو ڈیموکریسیز ہیں, خواہ وہ چلیں لبرل ڈیموکریسیز ہوں یا سوشل ڈیموکریسیز ہوں یا کہیں کوئی اور اسلامک ڈیموکریسی ہو, اس میں یہ جو متناسب نمائندگی کے طریقہ کار موجود ہے. کہیں نہ کہیں اپر ہاؤس کے حوالے سے ہے, کہیں نہ کہیں خواتین کے حوالے سے ہے, کہیں کسی اور جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا اسپیشلائزڈ پیپل ہیں مختلف اپنی شعبۂ زندگی کے اس کے حوالے سے ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ باقی دنیا میں کیوں اس طرح کی کرپشن نہیں ہے, اور پاکستان میں یہ جو سیل لگی ہوئی ہے ووٹ کی اور ضمیر کی دونوں کی, یہ کیوں لگی ہوئی ہے اور اس پہ کچھ کیوں نہیں کیا گیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو اس حد تک کرپشن آ گئی ہے, ذہنی طور پہ لوگ اس حد تک کرپشن کو قبول کر چکے ہیں ایز اے ڈیلی پریکٹس کے, کہ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے. تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کمپیئر کر کے دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں ویسی کی ویسی ہیں جیسی پاکستان میں. مثلا وابٹا ہے, وہ کرسٹنا لیم نے ایک بک لکھی تھی ویٹنگ فار اللہ, برٹش جرنلسٹ, تو اس نے اس کی مثال دی تھی بڑی حیرت سے کہ میں حیران ہوں کہ جو لاہور کا وابٹا ہے ایگزیکٹلی اس کے قوانین, ضابطے, پریکٹسز, آئین, ایوری تھنگ وہی ہے جو انگلینڈ میں ہے. تو انگلینڈ کا وابٹا جو ہے وہ کام کرتا ہے اور منافع سے کرتا ہے, بجلی بھی فراہم کرتا ہے, ساری سروسز بھی ہیں. اور پاکستان کا وابٹا جو ہے وہ ہر سال اتنے خسارے میں جاتا ہے. تو اس کی وجہ جو ہے یہ قانون اور ضابطے نہیں ہیں بلکہ لوگ ہیں جو اس کو چلاتے. اور جب لوگ ذہنی طور پہ اس حد تک کرپٹ ہو جائیں کہ ان کو یہ پرواہ نہ رہے کہ کرپشن کوئی بری چیز ہے یا یہ کوئی قابل تنقید چیز ہے, تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اس کو نہیں روک سکتے. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے سپیچ کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, یہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے فل آف کنٹراڈکشن, کہ ان کو یہ پی ڈی ایم کا بھی یہ حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپس میں لکھ کے دیا تھا کہ جی اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے, چونکہ جو خفیہ ووٹنگ ہے اس میں جو ہے وہ ووٹ بکتے ہیں, اور پھر بعد میں انہوں نے آ کے تو جو ہے وہ اس پہ پھر گئے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ کے پاس پروف ہیں کہ لوگ بکے ہیں اور بکتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ اس قدر کرپشن اور میں کہنا چاہیے کہ پسماندگی کا شکار ہیں کہ وہ بطور ممبر آف پارلیمنٹ اپنی جو ہے وہ بولی لگاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اس سسٹم کے بارے میں بڑی سیریسلی غور کریں کہ یہ سسٹم جو ہے از ناٹ ورکنگ فار دا پیپل. اور جو ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے, ڈیموکریسی کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ لوگ اپنا ول فلی اپنی مرضی سے آزادی سے اپنا ووٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کریں. اور جب آپ کے اتنے سپیریئر قسم کے ہاؤسز ایسے نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے آن گراؤنڈ جو آپ کے ووٹ جاگیرداروں کے اور صنعت کاروں کے اور وڈیروں کے اور قبائلیوں کے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں, کیا وہ اپنے ووٹ جو ہیں وہ پراپرلی اور فریلی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی میں بہت بڑی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے,
اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ڈیموکریسی بری ہے. میں نے اس لیے پہلے بابٹا کی مثال دی. ڈیموکریسی از اے سکسیسفل سسٹم وچ از سکسیسفلی ڈیلیورنگ پوری دنیا میں. لیکن سر دیکھیں پہلے جب میں نے وہی بات کی کہ پہلے اگر خود کریں تو کوئی بات نہیں. انہوں نے جب خود لوگوں کو خریدا تھا جو ایم این ایز تھے جنہوں نے 2018 میں جو الیکشن جیتے تھے ان کو پیسے دے دے کر, یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جہانگیر خان ترین لے کر آئے تھے اپنے پلینز میں, سب نے دیکھا کہ جی آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں, ان کو ظاہر پیمنٹ کی گئی, تب یہ ٹھیک تھا. اور اب اگر یہ سینٹ کا الیکشن ہار گئے ہیں جس میں کہ بہت بار کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے خوش نہیں ہیں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے ہوں, ان کی پرفارمنس ہی ایسی ہو جیسے کہ نظر آ رہی ہے کہ کسی چیز میں بھی یہ کچھ کنٹرول نہیں کر پائے. تو ضروری نہیں کہ پیسہ ہی چلا ہو, بیڈ پرفارمنس کا بھی تو کچھ ہاتھ ہو سکتا ہے. نہیں, بیڈ پرفارمنس تو آپ کو سامنے نظر آئی نا کہ جب ایک ممبر آف پارلیمنٹ اپنا ووٹ بھی پراپرلی استعمال نہیں کر سکتا, جو کہ آپ دیکھ لیں ایک آدمی آپ نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے کہ وہ کشمیر جیسے نازک ترین مسئلے کو حل کرے گا, تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے باکس میں. غلطیاں ہو جاتی ہیں. سر ویسے یہ بات بھی کافی حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر کا اپنا ووٹ بھی کینسل ہو گیا ہے. ان کی ایک اور منسٹر زرتاج گل, ان کا ووٹ بھی کینسل ہو گیا ہے. تو جب پرائم منسٹر کو ان کے منسٹرز کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا, پوری کنٹری ان کے حوالے کی ہوئی ہے. بس یہ انکمپیٹنسی کی اس مثال تک تو خیر میں نہیں ان کو لے کے جاؤں گا چونکہ دیٹ از ٹو مچ. لیکن دیکھیں یہ ہے ممکن ہے پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ سٹریس کے انڈر ہوئے ہوں تو انہوں نے غلطی کر دیتا ہے سٹریس میں آ کے لوگ. لیکن جو باقی منسٹرز ہیں جنہوں نے اتنے یہ 6-7 ووٹ ضائع کیے, اس طرح کیا, یہ انکمپیٹنسی ایک یہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ ضائع ہوئے. دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس اکثریت ہے باقول آپ کے, اور آپ جو ہے وہ گن گن کے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے ووٹ ہیں, تو اس کے باوجود آپ کے اندر اتنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں نہیں ہیں کہ آپ ان ووٹس کو پراپرلی جو ہے وہ یوز کر سکیں. تو یہ بھی انکمپیٹنسی کی ایک اور مثال ہے. تیسری مثال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فورم ہوتے ہیں نا, یہ جو سینٹ ہے یا کوئی بھی فورم ہے, ان کو آپ نیشنل فورمز کہتے ہیں. تو اس میں جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ از ناٹ ورکنگ فار دا بینیفٹ آف دا پیپل, اس میں کرپشن ہے, تو اس میں پھر دونوں کو ایک متفقہ فارمولے پہ آ کے تو اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو سینٹ کا مقصد ہوتا ہے نا پوری دنیا میں, اس طرح کے جو ادارے ہیں جو سلیکٹیولی لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے, اس میں جو سوسائٹی کے وہ طبقات ہوتے ہیں جو نارمل الیکشن میں سامنے نہیں آ سکتے, ان کو آگے لایا جاتا ہے. مثلا آپ کا مزدور ہے, کسان ہے, آپ کا ٹیکنوکریٹ ہے, آپ کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں, آپ کے ماہر معاشیات ہیں, آپ کے سوشل سائنٹسٹ ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. تو یہ لوگ چونکہ عام الیکشن میں نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے یہ اس طرح کے فورمز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی ایکسپرٹیز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے راستہ ہموار کریں, آپ نے تو یہ دولت مندوں کا ایک فورم بنا دیا کہ جس کے پاس بہت بڑی بولی لگانے کے لیے پیسے ہیں, وہ دیکھیں ایک صاحب جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور جن کے بارے میں سب ڈر گئے تھے کہ یہ تو سب کو خرید لیں گے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری انسلٹنگ فار اینی ممبر آف پارلیمنٹ اور اینی ریسپیکٹیبل فورم لائک دس. تو یہ چیز جو ہے اس کو اگر آپ اسی طرح تقریریں کر کے ایک دوسرے پہ الزام لگا کے, جیسے یہ از ویری ڈس اپوائنٹنگ اسپیچ آف دا پرائم منسٹر کہ سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کر کے تو اس کا کوئی حل بتائے بغیر جناب وہ چلے گئے. بھائی یہ ہمیں آلریڈی پتا ہے, وی نو دس اینڈ ایوری باڈی نوز دس کہ یہ ہیپننگ ہے, ایسے ہو رہی ہے, تو اس کا حل بتائیں آپ کہ آپ اس کو دیکھیں. پوائنٹ سیکیورنگ کی ہے انہوں نے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے, پیسے چل رہے ہیں, انکمپیٹنسی ہے, ساری چیز ہے, لیکن میں کسی کو جو ہے وہ این آر او نہیں دوں گا. اب اس میں این آر او کی کہانی کہاں سے آ گئی, اس کا این آر او سے تعلق کیا؟ یعنی یہ جو ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں بروکن ریکٹ کی طرح جب آپ چیزیں دہرانا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اس میں بحث نہیں کہ کوئی این آر او مانگ رہا ہے, اس میں بحث یہ ہے کہ آپ کی جو اتنا بڑا ادارہ ہے, قومی ادارہ, وہ کرپشن کا ایک بہت بڑا گڑھ اور انسلٹنگ قسم کا فورم بنا ہوا ہے. ڈو یو ہیو اے سولوشن؟ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟
بجائے اس کے کہ آپ کو حل پیش کریں، آپ اس کو گھما پھرا کے نہیں جی میں NRO نہیں دوں گا، سو دیٹ از دا سولوشن اف یو گیو NRO اور ناٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شعوری بددیانتی، کہ آپ ساری خرابیوں کو جمع کر کے تو اس کی ذمہ داری صرف حزب اختلاف کے کندھے پہ ڈال دیں، اور آپ خود کہیں کہ جی میں تو بری ذمہ ہوں، ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سر واقعی میں آج کی جو ان کی اسپیچ تھی، جو ایڈریس انہوں نے کیا، اس میں وہ بہت ڈپریس لگ رہے تھے، اور کافی باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ کافی مایوس ہیں۔ اب یہ جا رہے ہیں سیٹرڈے کو اس کے لیے کہنا چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مل گیا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ملا ووٹ آف کانفیڈنس پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے، ظاہر ہے، اور تو کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ان ہاؤس چینج نہیں ہو سکتا سر؟ ان ہاؤس چینج کی کوئی امید نہیں ہے؟ ان ہاؤس چینج میرے خیال میں وہ مانیں گے نہیں۔ دیکھیں آپ ان کی پرسنالٹی سے اس وقت تک تو واقف ہو چکے ہوئے ہیں نا، کہ وہ کسی دوسرے کو میرے خیال میں ایز اے پرائم منسٹر اپنی جگہ ریپلیس کرنے کے بجائے کہیں گے جی الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس لیے الیکشن، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ووٹ مل جائے گا، یہ بھی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ملے گا، اس کے بھی چانسز موجود ہیں۔ یہ جو سچویشن تھی یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن تھی، اور یہ ایک بڑا مقابلہ ہو رہا تھا جس میں انہوں نے پورے طریقے سے اپنا جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دی، ورنہ اس کے بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی باعزت راستہ جو ہے وہ نکال سکتے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ جو انڈیکیشن ہے یہ ان کی شکست ہے، چونکہ یہ جو وزیر خزانہ صاحب تھے یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو، اور خود عمران خان صاحب کے بعد وہ موسٹ امپارٹنٹ ترین جو کی پوسٹ ہے اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیتے ہیں، اس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی ہو گیا نا ایک طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اخلاقی جواز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تقریر انہوں نے قبل از وقت کر دی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آؤٹ آف پلیس تقریر ہے یہ۔ ان کو سینٹ کے الیکشن، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد کرنا چاہیے تھا، تاکہ اس میں پھر یہ کوئی بات ضابطہ طریقے سے بتاتے کہ اب جو ہے وہ میرا یہ فارمولہ ہے یا کوئی یہ طریقہ ہے۔ تیسری چیز جو اس تقریر کے حوالے سے آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ کہانی سنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان کا یہ تھا، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کر رہے ہیں بار بار، اور یہ مسئلے کا سلوشن نہیں ہے کہ پاکستان ایوب خان کے دور میں ہر آدمی جو تھوڑا بہت جو ہے پولیٹیکل سائنس کا علم رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایوب خان کا استقبال واشنگٹن میں اس لیے نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کو بہت بڑا اور طاقتور ملک ہو گیا تھا، کہ ایوب خان نے کو بہت بڑا تیر مار دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ جو سرد جنگ کے دوران دو بڑے بلاک تھے، سوویت یونین اور امریکہ، ان میں سے اس نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا، جو کہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اور اس وقت جو ہے وہ چونکہ امریکن امپیریلزم جس کو آپ کہتے تھے اس وقت، ویسٹرن امپیریلزم جو سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ بنا تھا پوری ویسٹرن پاورز کا، ان کا تو یہ تھا کہ وہ ہر دنیا کے چاپے کے چاپے ممالک کو ڈھونڈتے تھے اور ان کو اپنا الائز بناتے تھے، کیونکہ سرد جنگ کے حوالے سے ایک ایک جگہ جو ہے ان کے لیے امپارٹنٹ تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک خطے کی اہمیت تھی، ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف چین ہے، تیسری طرف افغانستان ہے، چوتھی پاکستان ہے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا خطہ تھا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک بات یہ تھی، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کے خلاف ایوب خان سے اڈے لیے تھے، اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ کی خطرناک ترین غلطی کے علاوہ دنیا کی تاریخ کی خطرناک ترین غلطی کہ دو نیوکلیئر پاورز سرد جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف برسرے وہ ہیں، تو آپ جا کے تو ایک کو جو ہے وہ اڈے دے دیتے ہیں، جس کے جواب میں سوویت یونین نے جو ہے وہ سرخ دائرہ لگا دیا تھا پشاور میں، جہاں پہ وہ اڈا ان کو دیا گیا تھا۔ تو وہ اہمیت تھی ایوب خان کی، کیونکہ وہ سرد جنگ میں ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں،
تو اس کو پروٹوکول تو دیا جانا تھا. بالکل وہی پروٹوکول جو ہے وہ جنرل ضیاء کو دیا گیا تھا، جس سے کہ امریکی حکمران ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن جب سوویت یونین کے حوالے سے کام شروع ہوا اور وہاں پہ اس نے کہا کہ ہم جناب اپنی فوجیں بھیجیں گے اور ہم یہ مجاہدین بھیجیں گے، تو ضیاء الحق کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کا پروٹوکول دیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کلنٹن نے لاہور ایئرپورٹ پہ رکنے سے منع کر دیا تھا کہ مجھے مشرف سے ہاتھ ملانا پڑے گا. تو انہوں نے جب وہ پھر مشرف نے 911 کے بعد اپنے آپ کو ایک طریقے سے سرنڈر کیا، تو انہوں نے اس کو بھی اچھا خاصا انٹرنیشنلی جو ہے وہ ری لانچ کیا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک حلقوں میں. تو عمران خان صاحب اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی تیر مارا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں انٹرنیشنل پروٹوکول ملتا تھا. حالانکہ پاکستان نے تیر یہ مارا ہوا تھا کہ وہ بین الاقوامی قوتوں کے اعلی کار کے طور پر پاکستان کے اس وقت کے جو فوجی حکمران تھے وہ اپنی ناجائز جو قبضہ تھا اقتدار پہ اس کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ مل گئے تھے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان بہت بڑی ترقی کر رہا تھا. بھائی 60s میں دنیا کا ہر ملک ترقی کر رہا تھا. 60s واز دا ٹائم، یہ ایرا ہی جو تھا اٹ واز ایرا آف ڈیولپمنٹ. اس وقت آپ دیکھیں اسپین پرتگال سے لے کے یورپ کے یہ سارے ملکوں سے لے کے ایشیا کے یہ کوریا یہ ویتنام یہ سارے جو ہے کوئی ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہ ترقی کی شرح 5 سے 6% نہ ہوئی ہو. یہ سمجھنا چاہیے ذرا تاریخ کو گہرائی سے. اس میں پاکستان کی کوئی پالیسیوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ٹائم ایسا وہ ہو رہا تھا. تو وہ بار بار آ کے وہ کہانی سناتے ہیں جی. اور تیسری کہانی یہ سناتے ہیں کہ میں نے کرکٹ کھیلا تھا اور کرکٹ کے حوالے سے جو ہے میں نے بڑا سبق حاصل کیا، اور اس کا بھی پھر وہ سبق جو ہے وہ آگے نہیں بتاتے کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی پاکستان کی اس پہ. تو سر ان کی آج کی جو تقریر تھی اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، وہی NRO، وہی اپنے سٹرگل کی سٹوریز اور سب. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ہٹانا ہی ہو تو جیسے ہی کہتے ہیں نہیں میرے پر تو کوئی کرپشن کے کیسز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اگر وہی سامنے آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی گورنمنٹ چل سکے گی. اس کے ساتھ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کا جو اربوں کا اسکینڈل ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا اس کے لیے ان کے پاس جواب نہیں ہے. انہوں نے اپنا بنی گالا کا جو گھر ہے اس کو جس طرح سے لیگل طریقے سے 12 لاکھ یا کتنے پیسے دے کر اس کو انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ غیر قانونی طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے لیگلائز کرایا ہے، وہ چیز ان کے سامنے ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ جی، اور پھر ان کے جو ATM کارڈ ہیں چاہے وہ زلفی بخاری ہو یا جہانگیر ترین، اپنے آپ کو بالکل صاف بتانا جو ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے. اور دوسرا وہی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نے ان کو ہٹانا ہو تو یہ کہا جا رہا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس ایک دم اس کا فیصلہ آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، آٹومیٹکلی ہٹ جائیں گے. پھر یہ سارے تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اسی جو پاور گیم ہے اس میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو بہت ہی خوفناک قسم کی خرابیاں ہیں سسٹم کے اندر، یعنی جو آپ لوگوں کی ترقی کے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہیں خرابیاں، اور جن کی وجہ سے آپ 1 انچ آگے کی طرف موو نہیں ہو سکتے، خواہ آپ کی کرپشن ہے یا ڈیموکریٹک سسٹم کا فیلئر ہے یا آپ کی ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. یہ ساری چیزیں تو بجائے اس کے کہ آپ ان پہ بات کریں اور بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں فلاں فلاں، تو اب اس کا حال یہ ہے، وہ جب ٹائم آتا ہے تو ان کو NRO یاد آ جاتا ہے کہ جی میں NRO نہیں دوں گا. یہی میں نے کہا نا کہ اب دیکھیں یہ جو ہے انہوں نے ججز کو انفلوئنس کر کے جو ڈیسیجن لیے ہیں، مثلا کیسے ایک جج جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا کہ ایک غیر اللیگلی بلٹ ہوا ہے تو آپ جا کے اس کو ریکٹیفائی کر لیں. اس کا تو حال یہ ہے نا کہ آپ اس کو ڈیمالش کریں اور اٹھا کے لے جائیں، ختم کریں وہاں سے، چونکہ آپ نے غلط قبضہ کیا ہوا ہے غلط جگہ پہ، اللیگلی یا ان لافلی جو بھی کیا آپ نے. لیکن آپ جو ہے وہ اتنا جرمانہ دے کے تو اس کو ریکٹیفائی کر لیں، اور اسی وقت آپ نے حزب اختلاف کے لوگوں کو، خود ججوں کے اپنے الفاظ میں بے گناہ لوگوں کو 1 سال تک 2 سال تک جو ہے وہ بیہائنڈ دا بارز جو ہے رکھا، اور آپ نے کوئی اس طرح کی رائے دینے کی کوشش نہیں کی جب آپ جانتے تھے کہ یہ بے گناہ ہیں. جج کے پاس پہلی دفعہ جو ہے جب پراسیکیوشن ایک کیس لے کے جاتا ہے
تو جج کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ ایویڈنس دیکھے کہ کیا آپ کے پاس اتنی کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ ہم اس آدمی کو جیل میں بھیج دیں. چہ جائے کہ آپ اس کو سال 1.5 سال تک جو ہے وہ جیل میں پھینکنے کے بعد آ کے کہیں کہ نہیں جی یہ کہ بے گناہ ہیں تو غلطی ہو گئی. تو یہ جو سسٹم ہوتے ہیں اس طرح کے، جس میں ہر آدمی کے لیے الگ سسٹم ہے، جس میں طاقتور کے لیے الگ سیٹ آف لا ہے اور جو دوسرا ہے اس کے لیے ہے، تو اس میں پھر اسی چیز طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. نواز شریف کا وہ جو اقامہ کیس تھا یا اس طرح کے جو کیس تھے جن کی کوئی بنیاد یا ثبوت آپ کو آج تک نہیں مل سکی، اس کی وجہ سے آپ نے اس کے پوری سیاسی پارٹی، کیریئر، خاندان اور زندگی تباہ کر کے رکھ دی. اس کا آپ نے کوئی جو ہے وہ ازالہ نہیں کیا. تو خود آپ نے یہ ایک اللیگلی یہ کام کیا ہوا، تو اس کا نقصان کیا ہے جی؟ 12 لاکھ دے کے تو ہم فارغ ہیں، یا ججز جو ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے وہ دیتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے ایک جو بیسیکلی غلط پریکٹسز جو کسی ملک کو لے کے ڈوبتی ہیں، اور اسپیسیفکلی جب اس طرح حکمران طبقات وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو گھمانا شروع ہو جائیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، اور میں کرکٹ کھیلتا تھا تو یہ تھا، اور میں نے یہ کیا تھا. اب یہ میں جو ہے نا، اسے جو ایگزیکٹو پوسٹ ہے پرائم منسٹر کی، از اے ویری امپارٹینٹ پوسٹ. یو نیڈ ٹو ڈیلیور دا تھنگس. اور یہ ایسے کہانیاں سنا کے تو ان کا کوئی حل بتائے بغیر ادھر ادھر ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا افسوسناک بات ہے. سر لاسٹ میں آپ کو لگا کہ یہ فورن پالیسی کی فیلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی ہم ان کو فیل ہوتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ریلیشنز ہو. انہوں نے فرانس کے اوپر اتنا شور مچا دیا، کبھی کہتے ہیں فرانس کے وہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے امبیسڈر کو نکال دو، کبھی کچھ، کبھی بھارت کے ساتھ یہ عجیب و غریب ٹویٹس کیا کرتے تھے. اب بڑی مشکل سے رکے، انہوں نے وہ ٹویٹس روکی ہیں جب سے وہ ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ بھی سعودی عرب ہو گیا اور دوسری کنٹریز ہو گئیں. تو ان کے جو فورن پالیسی ہے یہ ہر فیلڈ میں آپ کو فیل نہیں لگ رہا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی جگہ پہ کچھ ٹھیک بھی کیا ہے انہوں نے؟ نہیں، فارن پالیسی کا اپنا جو رپورٹ کارڈ ہے نا جی، جو وہ اٹ سپیکس فار اٹ سیلف، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کے تعلقات جو ہیں نا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کس ملک کے ساتھ کس نیچ پہ. بات آپ نے اس میں سب سے جو امپارٹنٹ کی ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہے. تو انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک کمپرومائز کیا ہے بیہائنڈ دا سین. یہ جس طرح کے بیانات آپ کی جو کشمیر کمیٹی نے دیے ہیں کشمیری لیڈرشپ کے خلاف، اور ان کو جس طرح غدار قرار دیا، اور ان کو جس طرح کے تانے دیے، جو لینگویج استعمال کی، یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کر دیے ہیں، جس میں یہ کشمیر کی تقسیم ہے، اور یہ جو ارینجمنٹ ہے، یہ جو سیز فائر ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ طے ہو گیا کہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور یہ چونکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، چونکہ نیریٹیوز ہوتے ہیں اپنے اپنے، اور کچھ لوگوں کے کسی چیز کے حق میں دلائل ہوتے ہیں، کچھ کے مخالفت میں ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اس کے خلاف ہیں وہی صحیح ہیں، لیکن آپ نے اس طرح کے معاملات میں جو ہے انٹیگریٹی کا پروف دینا ہوتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ فل ڈسکلوجر دے رہے ہیں، اور اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے ہیں. آپ گزشتہ 2 سال سے اپنے عوام کو ریپیٹڈلی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے خلاف کوئی بہت بڑی کوئی جہاد اور جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی پہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ طوفان برپا کیے ہوئے. آپ جو ہے وہ آئندہ آنے والے یو این کے اجلاس میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور آپ کسی صورت میں کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹیں گے. اور دوسری طرف جو آپ کے مورے تھے کشمیر میں ان کو مورے ہی کہوں گا، جو کشمیری مورے تھے جن کو آپ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے، اب آپ کو ان کے خلاف بیانات دینے پڑتے ہیں، کیونکہ اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سیکرٹ ڈیلنگ کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی، یہ سیکرٹ ڈیلنگ ہوتی ہے. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اور عوام کے خوف کی وجہ سے آپ اپنے قومی مفادات پہ بھی سرنڈر کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس وقت سچویشن ایگزیکٹلی جو ہے وہ یہی ہے. گزشتہ 1 سال سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پوری کابینہ ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر، یہ جو مظفر آباد میں جا کے کیا زبان استعمال کرتے رہے ہیں،
انڈیا کے خلاف، اور کس طریقے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ بالکل ہم پہ چھوڑ دیں اور ہم آپ کے سفیر ہیں اور آپ ہم پہ اعتماد کریں تو ہم آپ کا سارا جو ہے آپ کو آزادی لے کے دے دیں گے جی بالکل. اور آج آ کے تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی یہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، تو اگر آپ نے کوئی بات کی تو ہم جو ہے وہ آپ سے سختی سے نپٹیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ غدار ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے ایک سطح پہ. دوسری طرف سے یہ آنکھیں کھول دینے والی، جس کو آپ چشمے کشاک واقعات کہتے ہیں نا کشمیریوں کے لیے، چونکہ کشمیریوں کو یہ ہمیشہ استعمال کرتے رہے اسی طرح جنگی جنون پھیلانے کے لیے. جب ضرورت ہے جناب ان کو باہر نکال دیا، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گولی چلا رہا ہے، اور اوپر سے یہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ بارگیننگ کی. اور اب جا کے تو انہوں نے اپنا اصل جو ٹرو کلر ہے وہ دکھایا کہ جہاں تک قومی مفادات کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کے سٹوجز جو ہوتے ہیں اور جو فٹ سولجر ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ کشمیری اس سے ایک بہت بڑا سبق سیکھیں گے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے جمہوری حقوق کی بات کرنی چاہیے، اور دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہونا اور سٹوج بننا اور فٹ سولجر بننا اور جہادی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل کے تو انٹرنیشنل ٹیررزم کو کشمیر کے اندر انٹروڈیوس کرا کے تو جو کچھ بھی انہوں نے آج تک کیا وہ بہت بڑا غلط کیا، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ اب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں جو اس میں انوالو تھے. بالکل ٹھیک. اور سر لاسٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، مارچ میں کوئی کوئک مارچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کی پریڈکشنز ہیں ان کو اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں کچھ کہنا تو مشکل ہے، لیکن مارچ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، مارچ تو ہوگا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف جو ہے نا وہ اپر ہینڈ اس کا ہے. اسپیسیفکلی یہ جو انہوں نے الیکشن جیتے ہیں اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ فار دی گورنمنٹ، بلکہ ان کے لیے اٹ واز اے شیکنگ کائنڈ آف این ایونٹ، اینڈ یو کین ویزیبلی سی کہ دے آر شیکڈ. خود پرائم منسٹر جو ہیں آپ نے ان کا اعتماد دیکھا، he had no confidence when he was speaking and even he had no idea what he was talking about. وہی کہانی لے کے پھر بیٹھ کے این آر او کی حالوں کے کیا تعلق ہے بھائی، آپ کا کینڈیڈیٹ آپ کا ہارا تو این آر او وہ کیوں مانگیں گے؟ کینڈیڈیٹ تو آپ کا ہارا ہے تو این آر او تو آپ مانگ رہے ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مارچ ہوگی تو اب یہ جو ہے نا ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ان کا وہ جو ہنیمون پیریڈ تھا 2.5 ایئر کا ویری اسموتھلی وہ اب گزر گیا، تو اب ان کو تھوڑے سے مشکل حالات کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا، اینڈ آئی ہوپ کہ ہم نیکسٹ ویک ملیں گے تو کچھ نہ کچھ نئی صورتحال ہوگی. اور آپ جیسا جانتے ہیں کہ سیٹرڈے از ویری امپورٹنٹ کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ لیتے ہیں یا پھر یہ اس کی ڈیٹ کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی ایک بات رہی کہ ہو سکتا ہے اس کو منڈے تک لے جائیں کہ جی سیٹرڈے کو نہیں منڈے کو لے رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ سے نیکسٹ ویک میں بات ہوگی تو پھر آپ بالکل ساری نیوز ہوں گی آپ کے پاس اور پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو سر.